वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से। जैसे कि अब तो बहुत ही वाज़ेह है, पाकिस्तान के दो जो सूबे हैं, एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्से, वहाँ जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं और जिस किस्म की दहशत गर्दी का रियासत को, मुल्क को, लोगों को सामना है, वो अब बहुत ही वाज़ेह है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये एक बहुत हम कह सकते हैं संगीन मसला है और इसका हल जो है हमें जल्द ही ढूंढना पड़ेगा। मगर इसके साथ साथ अब ये भी पिछले कुछ वाक़यात इस किस्म के हुए हैं जिनसे ये वाज़ेह हुआ है कि किस हद तक जो पुलिस है हमारी, वो भी एट द फोरफ्रंट है और कितना ख़तरा और कितना नुकसान उनका भी हो रहा है। कितना ख़तरा वो मोल ले रहे हैं, कितना नुकसान उनका हो रहा है। हमने बहुत से वाक़यात देखे, बल्कि पेशावर में माफ़ करिएगा, खैबर पख्तूनख्वा में तो पिछले चंद सालों में इस तरह के वाक़यात हुए जिनमें पुलिस जो थी वो निशाना बनी। बल्कि अब तो जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ है, बार बार ये कहा जाता है कि जो तहरीक तालिबान है उनका मकसद ही सिर्फ ये है कि वो जो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस को और पुलिस ऑफिशल्स को टारगेट करें। बार बार हमले इसी तरह किए जाते हैं। बलूचिस्तान में खैर जो दहशतगर्द हैं उनके लिए ऑब्वियसली इस किस्म की कोई उन्होंने अपने लिए शायद लिमिट्स नहीं सेट की, मगर फिर भी वाक़यात जो हो रहे हैं उनमें हमें इस तरह की बात नज़र आ रही है कि पुलिस निशाना बन रही है। ज़ियारत का वाक़या हुआ बलूचिस्तान में पिछले दिनों, हंगू का वाक़या हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में तो एक आध इस तरह का भी वाक़या हुआ है जहां पुलिस ख़ुद एहतजाज कर रही थी इस सारे मामले पे। तो जब भी इस पे बात होती है तो ये भी अब ज़िक्र आता है कि पुलिस की रिसोर्सेज क्या हैं, पुलिस के पास किस किस्म के वसाइल हैं कि वो मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते दहशत गर्दों से, जो न सिर्फ बहुत अब वाज़ेह हो रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन भी हुए हैं, बल्कि साथ साथ उनके पास जिस किस्म की माफ़ करिएगा आर्म्स और एम्यूनेशन मौजूद है या जिस किस्म की उनके पास वेपनरी मौजूद है, वो शायद हमारी पुलिस के पास नहीं है। तो ये क्या सिर्फ रिसोर्सेज का मसला है या यहाँ किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गनी साहब, साबिक आईजी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इसके साथ साथ वो चेयरमैन नेक्टा भी रहे हैं। बहुत हम कह सकते हैं कि उनकी गहरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है पुलिस के हवाले से और जो ये दहशतगर्दी का मामला है। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक यूसुफजई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दहशतगर्दी ख़ास तौर पे जिस किस्म की खैबर पख्तूनख्वा में देखी गई, वो इससे भी काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं और जानते हैं कि ये मामला कितना संगीन है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। एहसान गनी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, यही जो बात की कि पिछले दिनों में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसने शायद इस बात को फिर वाज़े कर दिया है कि पुलिस जो है वो कितनी निशाने पर है या कितनी वो जिसको कहते हैं ना, इट्स एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस फाइट। ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आप तो बिकॉज सर्व भी करते रहे हैं, फिर कमांड भी करते रहे हैं, ये क्या जो वाक़यात हंगू के और ज़ियारत के थे, आपके ख़्याल में कि ये कोई नए एक हम कहें कि एक नया मोड़ आ गया है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, या हमेशा से ये यूं ही था, सिर्फ हमें अब ये ज़्यादा महसूस हो रहा है मेरे जैसे लोगों को जो सिर्फ वाक़यात जब उन पे बड़ी ख़बरें बनती हैं तो उनके बारे में हम जानते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। वो असल में ये पुलिस जो है ना, ये स्टेट का एक आइकन है, स्टेट का सिंबल है पुलिस, और हर जगह पे मौजूद होती है। और जब भी पुलिस की यूनिफॉर्म नज़र आती है तो ये स्टेट की निशानी है, इसीलिए पुलिस को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। और अगर आप ये नई जो वेव आई है जब अफ़गानिस्तान में चेंज हुआ है रिजीम, और तो उसके बाद आपको याद होगा कि पहला जो मेजर अटैक हुआ था वो पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद में हुआ था।
تو یہ کوئی نئی یا کوئی نیا ٹارگٹ نہیں ہے. جو پچھلا فیز تھا اس میں بھی پولیس پہ ہی نشانے پہ ہوتی تھی، لیکن اس وقت اس میں سویلین کیجولٹیز اور سویلین اس پہ بھی اٹیکس بہت زیادہ ہوتے تھے، تو وہ پتہ نہیں چلتا تھا. اب جو ہے انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ملٹری، پولیس، سول آرم فورسز پرائمرلی ان کو اٹیک کریں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو دہشت گردی ہے وہ 95% آئی ووڈ سے وہ کے پی اور بلوچستان میں ہے. اور کے پی میں تقریباً 60 to 70% آف دا اٹیکس آر ان کے پی. اگر آپ اس کو بلوچستان کے ساتھ لنک کر کے دیکھتے ہیں تو فرق دونوں اٹیکس میں ایک یہ ہے کہ وہاں پہ جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں، وہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں، اور وہ ایمبش کرتے ہیں، اور وہ ان میں فیٹیلیٹیز زیادہ ہوتی ہے، اور وہ زیادہ گلوریفائڈ اٹیکس جن کو ہم کہہ سکیں، مثلا ٹرین کے اوپر کرنا اور جی آرمی کے جوانوں کو. اور کے پی میں وہ تعداد بہت زیادہ ہے. اور ان کا یہ کوئی نئی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو آپ کے سوال کا، کہ وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے. اور یہ یہاں پہ صحیح. نہیں، آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے تو ٹارگٹ پولیس، ملٹری اور اسٹیٹ انسٹالیشنز زیادہ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. مشتاق صاحب، آپ نے احسان غنی صاحب کی بات سنی. کے پی میں آبویسلی یہ جو پولیس کے حوالے سے دہشت گردی کے واقعات تھے، میرے خیال میں جس طریقے سے ہوئے اور پھر کئی دفعے جو پولیس کا رد عمل آیا، تو شاید توجہ زیادہ ملی خیبر پختونخوا میں اس بات کو. اب کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ کیونکہ بنوں میں جس قسم کے واقعات ہوئے، بٹ جب پشاور جو مسجد میں ایک پولیس لائنز میں مسجد پہ اٹیک ہوا، اس کے بعد جو پولیس کا رد عمل آیا، توجہ بہت خود جو پشاور کی پولیس ہے ان کے احتجاج کی وجہ سے، ان کی شکایات کی وجہ سے بہت ملی، ہم کہہ سکتے ہیں، اس پولیس کو خیبر پختونخوا میں، اور جس قسم کے وہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. جس طرح احسان غنی صاحب نے وضاحت کی، اصل میں پولیس جو ہے یہ آپ کو ہر جگہ ملے گی. یہ ریاست کی نشانی ہے، ریاست کے لوگ یہ اور اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو پہلے تو ہوتا تھا کہ چونکہ ٹرائبل ایریاز ہوتی تھی تو یہ ٹرائبل ایریاز میں پولیس نہیں ہوتی تھی، خاصا دار اور لیویز ہوتے تھے. تو یہ جو ہے آپ نکلتے تھے ٹرائبل ایریا سے تو آپ کو پولیس کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن اب چونکہ قبائلی علاقے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، تو وہاں پہ جو لیوی فورس تھی اور خاصا دار تھی ان کو پولیس میں شامل کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی خاص پوزیشن ہوتی ہے، خاص عمارتی ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ رہتے ہیں. پولیس جو ہے آپ کو ہر جگہ ملے گی. دوسری یہ کہ سویلین فورس ہے، ان کے گھر کا بھی پتہ ہوتا ہے لوگوں کو. چونکہ میلٹنٹس ہے تو میلٹنٹس بھی انہی گاؤں کے، انہی علاقوں کے لوگ ہیں، تو ان کو ان کے ویری باؤٹس کا پتہ ہوتا ہے. کوئی صبح اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑ کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو اس لیے پولیس آپ کو ہر جگہ ملے گی. صحیح. دوسرے ایک اہم وجہ جو ہے، جو میں نے اس پہ کام بھی کیا، میں نے خود پوچھا بھی ہے کافی لوگوں سے کہ یہ پولیس کو زیادہ کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے. تو پولیس خیبر پختونخوا کی ان کی ڈیوٹیز بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہے، لیکن سارے پختون ہیں، اور پختون جو ہے بالکل بھاگتا نہیں ہے. وہ کسی بھی فورس میں ہوتا ہے لیکن یہ بھاگتا نہیں ہے. یہ مرنے کو پسند کرتا ہے لیکن بھاگتا نہیں ہے. تو یہ جو ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ملٹنٹس جب بھی آتے ہیں تو ان کی چوکیاں بھی ہوتی ہے، تو یہ لڑتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، چیک پوائنٹ پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو میری معلومات ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ باقی فورسز نہیں ہوتی لیکن یہ پولیس والے ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ مزاحمت کرتے ہیں، تو ٹھیک. اس لیے کیجولٹی زیادہ ہوتی ہے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ نسبتاً آسان ہدف ہے، اس کو اس لیے بہت زیادہ آسانی کے ساتھ ہدف بنایا جا سکتا ہے. اور یہ چونکہ فورس ہے، جن کی کیجولٹیز ہوتی ہے، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریاست کمزور ہوتی ہے اور لوگوں میں پینک کریٹ ہو جاتی ہے کہ دیکھو انہوں نے ڈی ایس پی کو مارا، ایس آئی کو مارا، اتنے پولیس فورس کو مارا، ان کا اسلحہ چھینا، پولیس چوکی پہ قبضہ کیا. تو یہ وہ ٹیکٹے ہیں جو افغان طالبان افغانستان میں استعمال کرتے ہیں. اسی پیٹرن پہ یہ پاکستانی طالبان بھی کام کر رہے ہیں.
کہ پولیس چوکی پہ قبضہ کر لیا، جو اسلحہ تھا. ابھی جو ہنگو میں چوکی پہ حملہ ہوا تو عام چوکی نہیں تھی، وہاں پہ 3 APCs نے بختر بند گاڑیاں انہوں نے جلائی ہے. اور اب اتنے ماہر ہو گئے یہ ملیٹنٹس کہ شام کے وقت حملہ کرتے ہیں، کافی تیاری کرتے ہیں، اور ان کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ پولیس فورس کی مدد کے لیے باقی فورس آئے گی، تو انہوں نے پہلے سے لوگوں کو وہاں پہ تعینات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حملہ کریں گے، کچھ لوگ جو ان کی مدد کے لیے فورس آئے گی آپ ان کے اوپر اٹیک کریں گے. تو ایک تو انہوں نے چوکی کے اوپر قبضہ کیا، بالکل کافی صحیح. کیجولٹیز ہوئی، پھر گاڑیاں انہوں نے جلائی، لوگوں کی کیجولٹی تقریباً 100 کے قریب جو ہے انہوں نے AK-47 رائفل صحیح. چینی. جی جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک اور ہم اپنے منوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں احسان غنی خان صاحب سے اور مشتاق یوسف زئی صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پولیس اور دہشت گردی کے حوالے سے. احسان غنی صاحب، آبویسلی یہ جو دہشت گردی کی لہر جب ہم نے 2007-08 کے بعد دیکھی، اس کے بعد پھر جب ملٹری آپریشنز خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ شروع ہوئے، تو اس وقت ہمیں بہت بتایا جاتا تھا کہ پولیس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کو خاص طور پہ اسپیشل ویپنز بھی دیے جا رہے ہیں، بہت توجہ دی گئی. کیا ہم یہ اب سمجھیں کہ اب جو صورتحال ہے کہ وہ ٹریننگز جو ہو رہی تھیں اب وہ ڈسکنٹینیو ہو گئیں، وہ ویپنز اگر مل رہے تھے تو ان کی بھی سپلائی رک گئی؟ آئی مین واٹ وینٹ رانگ؟ یا ہم کہیں کہ نہیں، ہماری پولیس اب بھی اس کے پاس سب وسائل موجود ہیں، ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، صرف دہشت گرد جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں؟ A little of both. اور وہ ایسے کہ جب 2017-18 میں دہشت گردی کوئی 2200 اٹیکس پر ایئر سے کم ہو کے اور کوئی 200 جن میں زیادہ تر نان فیٹل اٹیکس ہوتے تھے، جب اس پہ آئی تو ہم نے نعرہ بلند کیا مشن اکمپلشڈ کا، کہ چلو جی مبارک ہو، کام ختم ہو گیا، جبکہ کام ختم نہیں ہوا تھا. ہم لوگ جو دیکھتے ہیں چیزوں کو، مشتاق ہو گئے، باقی ہمارے جو نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پہ، ہم وارن کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے ثوابی میں نظر آ گئے ہیں، ہم کہہ رہے تھے بنیر میں نظر آ گئے ہیں، ہم کہتے تھے باشوڑ میں نظر آ گئے ہیں. یہاں آنکھیں بند کی ہوئی تھی لوگوں نے. ان کا خیال تھا کہ جو دہشت گردی ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی. ون، کیونکہ وہ یہاں پہ پھر رہے تھے، اور ٹو، ہم نے جو ایمفیسس تھا اسٹیٹ کا وہ کائنیٹک میجرز پہ تھا، نان کائنیٹک میجرز پہ بالکل کوئی انہوں نے توجہ اس طرف نہیں دی تھی. جو خطرے کی بات ایک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی شروع ہوئی 2002-03 سے لے کے اور 18 تک، اور ٹاپ پہ جب رہی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 10-11-12 میں یہ اس وقت 2022 سے شروع ہوئی ہے اور 3 سال میں اس لیول پہ آئی ہے جو پہلے 15 سال میں جہاں پہ پہنچی تھی. یعنی آپ اندازہ لگا لیں. دوسری بات، مشن اکمپلش کا جب ہم نے نعرہ بلند کیا تو ہم نے پولیس کو جو پہلے توجہ حاصل تھی اس وقت تک وہ ختم ہو گئی. پولیس نے ٹریننگ، پولیس نے کالجز بنائے ٹریننگ کے، پولیس نے بہت شاندار قسم کے پولیس اسٹیشنز اور پولیس پوسٹ بنائے جو ان حملوں کو روک سکتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ مرجڈ ڈسٹرکٹس بھی آ گئے بیچ میں، اور وہاں پہ جو سیکیورٹی کا انفراسٹرکچر تھا خاص کر پولیس کا وہ بالکل زیرو تھا. فار فلنگ ایریاز، نگلیکٹڈ وہاں پہ تھانے یا پوسٹ یا جو بھی. تو ہم نے وہ باتیں کرتے ہیں نا کہ مرجر کے لیے اتنے بلین روپے دینے تھے اور دیے اور یہ وہ سب خرچ ہوئے. وہ تو سر کہتے ہیں کہ دیتے ہی نہیں ہے یا پورے ملتے ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ 2018 سے شروع ہوا نا، ٹھیک ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے دینے تھے نا پیسے، تو پہلے بھی نہیں دیے، بعد میں بھی نہیں دیے، کچھ تھوڑے بہت دیے. اچھا، اب کیا ہوا؟ اب بھی میں بار بار میڈیا پہ بھی اور جہاں میں کہہ سکتا ہوں میں کہتا ہوں ان کو کہ ابھی آپ اگر پیسے دیں گے تو برائے مہربانی
یہ پیسے فضول چیزوں پہ خرچ نہ کریں. یہ پولیس کی جو بارڈر ایریاز ہیں اور جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو ایسا مضبوط بنائیں کہ وہ ٹیررسٹ کا مقابلہ کر سکے. نمبر 1. نمبر 2, اس کو ہم جو نہیں کیا مرجر میں, وہاں ہم نے سوشل انڈیکیٹرز پہ اور سوشل چیزوں پہ تو توجہ ہی نہیں دی. اب پولیس کا کیا ہوا, آپ ایک ریسرچ کروا لیں, بے شک مشتاق سے یہ کام آپ کروا لیں کہ 2017 کے بعد پولیس کا جو بجٹ ہے پرسنٹیج آف دا ٹوٹل پروونشل بجٹ, کیا وہ کانسٹنٹ رہا ہے, کیا وہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ آئی ایم شیور کہ وہ بہت کم ہوا ہے. یعنی بجٹ ایز اے ہول تو بڑا ہوگا. اگر پہلے 100 بلین تھا تو شاید ہو سکتا ہے اب 110 ہو, 120 ہو. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریئل ٹرمز اس کا ریئل ٹرمز میں جو ہے کیونکہ انفلیشن بہت ہوئی ہے اور اس وجہ سے وہ کم ہی ہوا ہوگا. ایز اے پرسنٹیج آف دا پروونشل بجٹ وہ آپ دیکھ لیں. اچھا, ابھی جب یہ ہم نے 3 4 5 سال ضائع کیے اس میں, ابھی پھر لکیلی توجہ اس طرف آ رہی ہے, لیکن یہ پہلے آنی چاہیے تھی. کیوں؟ جو آپ نے بھی تھوڑا انڈیکیٹ کیا اس کی طرف, وہ یہ ہے کہ کیا دہشت گرد بہتر ہیں؟ نہیں. میں آپ کو آنیسٹلی, آئی نو کے پی پولیس, میں نے سرو کیا ہے اس میں نے کمانڈ کی ہے وہ فورس, مجھے پتا ہے کہ, اور میں یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی چیک پوسٹ, کوئی جگہ خالی نہیں دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ابھی سوئسائڈ اٹیک ہوا ہے جس میں اتنی شہادتیں ہوئی ہیں, اور 5 منٹ کے بعد وہی چیک پوسٹ اسی طرح مین ہوئی ہے, کوئی پیچھے نہیں ہٹا. یہ ہماری بہت بڑی اسپرٹ کی بات ہے. تو ہمیں توجہ دینی چاہیے پولیس کے اوپر, سول آرم فورس کے اوپر, خاص کر جو بارڈر ایریاز میں نیگلیکٹڈ پوسٹیں ہیں, دور دراز سر مجھے اگر آپ اجازت دیں تو یا میں مشتاق یوسف زئی صاحب کو گفتگو میں شامل کروں, دین آئی کم ٹو یو, کیونکہ بلوچستان پہ بھی بات کرنی ہے. مشتاق صاحب, بہت تنقید کئی دفعے ہوتی ہے جو خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے کہ ان کے پاس وسائل کی بہت کمی ہے. کیا صورتحال ہے؟ کیا سچ مچ وسائل جیسے مشتاق غنی, معاف کریے گا, احسان غنی صاحب کہہ رہے ہیں, کم ہوئے ہیں اوور دا ایئرز؟ پولیس کے لیے جو ایلوکیشن ہے بجٹ میں وہ کم ہوئی ہے کیونکہ حالات بہتر ہو گئے تھے؟ بالکل, اصل میں اس طرح ہے کہ جب آپ خیبر پختونخوا خود وزٹ کرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ پولیس, یہ وہ صوبہ ہے کہ جہاں پہ گزشتہ 24 سالوں سے پولیس اور یہاں کے لوگ, ان کو دہشت گردی کا سامنا ہے, لیکن اب بھی پولیس کے پاس جو ان کی گاڑیاں ہوتی ہے اس میں پیٹرولنگ کے لیے اس کے پاس جو تیل ڈالتے ہیں اس کے لیے پیسے نہیں ہوتے. جو ان کی لیونگ کنڈیشن ہے اب بھی میزریبل ہے, اور وہ کئی گھنٹے جو ہے ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہے. تو پولیس فورس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے, جو انڈیویجول ہے علاج کا ان کے اوپر بالکل توجہ نہیں دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ان کے فورس ہے, میں نے ذکر کیا کہ کافی خطرناک علاقوں میں ان کی فورسیں بنی ہے, ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں, پھر جو ان کے بندوبستی علاقے ہیں وہاں پہ کچھ میرے خیال میں کام نہیں ہوا. اصل میں بڑی غلطی جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو اس سے پہلے یہاں پہ آئی جی تھے تو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے پولیس میں ریفارم شروع کی تھی. سی ٹی ڈی کو پر کافی زیادہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی, بہت زیادہ کام ہوا تھا جو اختریات گنڈاپور صاحب تھے. لیکن یہ ذوالفقار حمید صاحب بھی اچھے انسان ہیں, لیکن ہم نے ایک ایسے وقت میں یہ کمانڈ اب چینج کیا ہے صوبے میں کہ بہت کرٹیکل ٹائم تھا, اور یہ جو ذوالفقار حمید صاحب ہے کافی ان کا ایکسپیرینس ہے, لیکن انہوں نے کیفی میں کبھی سرو نہیں کیا, اور یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے کافی خطرناک ہے. تو یہ بڑا دھچکا لگا پولیس فورس کو, ان ایفرٹس کو, کہ بیچ بالکل انہوں نے بڑا کام شروع کیا تھا. یعنی کہ مشتاق صاحب معاف کریے گا, آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, مگر آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ مشتاق, معاف کریے گا, جو ذوالفقار حمید صاحب ہیں ان کا تجربہ نہیں ہے دہشت گردی اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے. یہ بہت اہم یا کم تجربہ ہے. بالکل, وہ اچھے انسان ہے, شریف ہے, لیکن دہشت گردی اور پھر جو ہمارے ڈسٹرکٹ مختلف علاقے ہیں, پھر پولیس فورس کے اندر جو لوگ ہیں, یعنی کس بندے کو آپ نے کہاں لے جانا ہے, کون کس کی کتنی کیپیسٹی ہے, کون کتنا پروفیشنل ہے, کون کتنا ایماندار ہے. تو یہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس صوبے میں سرو کیا ہے, جن کے ساتھ انہوں نے سرو کیا ہے, تو ان کو اپنے لوگوں کا, اپنی ٹیم کا پتہ ہوتا ہے.
تو میرے خیال میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, کافی اچھے نتائج سامنے آئے تھے, لیکن بدقسمتی سے پھر فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا یہاں پہ آجی لگانا تھا, اور اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے گنڈاپور صاحب, ان کو اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری لگانا تھا, تو بالکل انہوں نے وہ کر دیا. لیکن جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی صوبے میں, کافی دھچکا لگا, اور ابھی تک ہم نہیں نکل رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہم اسلحہ خرید رہے ہیں, کہ بس ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہے اور اسلحہ خریدے, تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی بہت کم توجہ دی گئی ہے. کمپلینٹس آ رہی ہے کہ جو ہم اینٹی ڈرون گنز خرید رہے ہیں, کافی علاقوں میں لوگ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں, لوگ شکایت آ رہی ہے کوالٹی کی. تو مختلف فیکٹرز ہیں, بدقسمتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام میرے خیال میں پولیس کا نہیں ہے. دہشت گردی کے جو جنگ ہے دنیا میں کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پولیس اس جنگ کو لڑتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس کا کام ہے. یہ جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, اسپیشل فورسز ہے, یہ اصل میں ان کا کام ہے. پولیس کے اوپر ہم نے بے تحاشا بہت ڈالا ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک, اور ہم اپنے منوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. احسان صاحب معاف کریے گا, ذرا وقت اب تھوڑا کم ہے, تو اب پلیز کیپ بوتھ دا گیسٹس ان مائنڈ. یہ احسان صاحب بہت اہم نقطہ اٹھایا مشتاق صاحب نے, کہ یہ ذمہ داری شاید پولیس کے اوپر بہت زیادہ پڑ گئی ہے, بوجھ بہت پڑ گیا ہے. یہ ان کا یہ ذمہ داری ان کی ہونی نہیں اس طرح چاہیے. خاص طور پہ اگر اب بلوچستان کا بھی اگر آپ تھوڑا سا ذکر کر دیں, آپ ان سے اتفاق کریں گے اس بات پہ؟ میں معافی چاہوں گا, لیکن یہ پولیس کی ذمہ داری ہے. کاؤنٹرنگ ٹیررزم فرسٹ جو اینٹیٹی ہے وہ ہے پولیس. باقی ادارے ان کی ہیلپ کے لیے ہونے چاہیے. پاکستان میں انفارچونیٹلی الٹا ہوتا ہے ہر ایک چیز. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہاں, ہماری اس طرح سے اسٹیٹ کا فوکس ہے پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر, پولیس کی ٹریننگ کے اوپر, پولیس کی فنڈنگ کے اوپر, یا نہیں. جب آپ رسپانسبلٹی دیں گے کسی کو, تو آپ اس لحاظ سے ان کو وسائل بھی دیں گے. اگر وسائل نہیں دیں گے اور رسپانسبلٹی ہی ان کے اوپر ڈالتے رہیں گے, تو پھر میں مشتاق صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ کام اب جہاں پہ بھی دنیا میں جہاں پہ بھی آپ ٹیررزم کی بات آتی ہے, تو فرنٹ لائن جو اینٹیٹی ہے, آرگنائزیشن ہے, وہ پولیس ہے. اب بلوچستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں, اب بلوچستان میں ایک مختلف قسم کی جنگ ہے. کے پی میں دہشت گردی ہے جن کا مقصد صرف تباہی اور بربادی ہے, اور بلوچستان میں انسرجنسی ہے جن کے اپنے اہداف ہیں, جن کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں, اور وہ اس طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی تک تو اے اور بی ایریا کا سلسلہ تھا, اب پولیس نے بی ایریاز میں بھی گئی ہے. اس لحاظ سے ان کی کیپیسٹی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ ان حالات کو ہینڈل کر سکیں. یہ ٹھیک ہے کہ دونوں جگہ پہ ملٹری اور سول آرم فورسز جو ہیں ان کی مدد حاصل ہے پولیس کو, لیکن جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ پولیس کی ہونی چاہیے. اگر پولیس بلاتی ہے ملٹری کو یا سول آرم فورسز کو, تو ان کو فوراً لبیک کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہنگو میں اگر 9 گھنٹے لڑائی ہو رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اوور پاور کر رہے ہیں پولیس کو, تو اس سے بہت پہلے ملٹری کو جانا چاہیے تھا ادھر. اب چونکہ میں کے پی میں رہتا نہیں ہوں, سو مجھے نہیں پتا کہ کتنا گیپ تھا, اور اگر ضرورت ہو تو ہیلی کاپٹرز پہ ہیلپ جا سکتی ہے جب اتنا بڑا اٹیک ایک جگہ پہ ہو جائے. تو وہ بالکل پولیس کا کام ہے یہ, اور پولیس کر سکتی ہے اگر اسٹیٹ بہت فیڈرل حکومت بھی اور پروونشل حکومت بھی اور دوسرے ادارے بھی وہ پولیس کی ہیلپ کریں, اور ان کو وہ چیزیں جو ان کو چاہیے. وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسلحہ ان کے پاس بہت ہائی لیول کا آ چکا ہے, اور جو پولیس ہے بہت کے پی میں اور بلوچستان میں پرابلم بہت بڑا ہے. ایک بہت بڑا ایریا ہے بلوچستان کا, اور بہت فاصلے ہیں, اور جو کے پی کا ہے وہ بہت سخت علاقہ ہے, اور جگہ جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں کراس بارڈر بھی جو ٹیررزم ہو رہی ہے, ہمارا بارڈر بہت
کمزور ہے. ڈسپائٹ ہم 25 سال 30 سال سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم فینسنگ کر رہے ہیں, ہم فینسنگ کر رہے ہیں, 98% تو پچھلے 10 سال سے میں سن رہا ہوں کہ ہو گئی ہے اور باقی نہیں ہو رہی. تو کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم نے اگر اس پہ اربوں روپے خرچ کیے ہیں یا اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں, تو اگر ہم اس کی بجائے وہ اسٹرینتھننگ آف دا سیکیورٹی اپریٹس جو سوشل وہاں پہ ایشوز ہیں بارڈر ایریاز میں ہم کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. اب اے اور بی ایریاز کو جس طرح سے مرج کیا ہے وہ تقریباً اس طرح سے مرج کیا ہے جس طرح ہم نے فاٹا کو مرج کیا ہے. دونوں جگہ پہ خرابیاں چھوڑی ہیں ہم نے اور ان کو ہم کور نہیں کر رہے ہیں. تو اس پہ جب تک اسٹیٹ کا فوکس نہیں ہوگا ہم اسی طرح روتے رہیں گے. بالکل صحیح. مشتاق صاحب ویری کوئکلی سر آپ یہاں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے بات؟ جی بالکل. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنگ اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہو رہی ہے تو میرے خیال میں اس کو لائٹ نہیں لینی چاہیے. اور یہ جو اس وقت ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے, فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ کے پی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, میرے خیال میں یہ ذمہ داری ہے ریاست پاکستان کی. اور یہ جتنا ڈیمیج ہو گیا, جس طرح احسان غنی صاحب نے کہا کہ 2022-23 کے بعد اس میں کافی زیادہ رائز آئے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی تقریباً 4-5 ماہ ہو گئے کہ پہلے تو ہمارے جنوبی اضلاع کافی مشکل صورتحال سے گزر رہے تھے. اب ان کا سارا فوکس جو ہے وہ ملکنڈ کے اوپر ہے اور جو میری معلومات ہے کافی زیادہ تعداد میں لوگ آ چکے ہیں ملکنڈ میں. تو اللہ نہ کرے لیکن جب اس طرح کے حالات بنیں گے جس طرح لکی مروت, بنو, ٹانگ, کھرگ ڈسمل خان میں ہے تو پھر میرے خیال میں کافی مشکل ہو جائے گا. اب بھی وقت ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, صوبائی حکومت کو, اسپیشلی ہماری جو لائن انفورسمنٹ ایجنسیز ہے اس کے اوپر ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ ریسنٹلی کمانڈر پشاور اور آئی جی کافی انہوں نے ملاقاتیں کی, ایک دوسرے کے ساتھ ملے. تو فورسز میں یہ تقسیم نہیں ہے لیکن پولیٹیکل لیول پہ کافی ڈیوائڈڈ نظر آ رہا ہے. اور یہ کا نقصان جو ہے وہ نہ صرف کے پی کو ہے, پوری ریاست کو ہے, اور جو ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمان, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایم کیو ایم کا, جہاں ملک بھر میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ پھر سیاست میں گرمی آ گئی ہے, تو وہاں ایم کیو ایم کیسے پیچھے رہ سکتی تھی. کافی دن ہوئے کہ ایم کیو ایم کے جو دو دھڑے ہم کہیں یا دو گروپس کہیں, ایک طرف مصطفیٰ کمال صاحب اور دوسری طرف خالد مقبول صدیقی صاحب, ان میں کشیدگی نظر آ رہی تھی. لفظی گولہ باری تو ایک دوسرے پر ہو ہی رہی تھی, مگر اس کے ساتھ ساتھ اتوار کی روز یہ واقعہ پیش آیا جب ایم کیو ایم کا جو بہادر آباد میں دفتر ہے اس میں جو ایک لڑائی ہوئی ورکرز کے درمیان. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہاں اجلاس کر رہا تھا, دوسرے گروپ نے دھاوا بول دیا, ہاتھا پائی ہوئی کارکنان کے درمیان اور پھر فائرنگ تک بات پہنچ گئی, جس میں علاقے کے رہنے والے بھی گھبرا گئے, دکانیں وغیرہ بند ہو گئی. اس کے بعد ایک رحمان عرف پھولا جن کو ثانیہ بلدیہ کیس میں پکڑا گیا تھا, پھر وہ ابھی پچھلے دنوں ہی بری ہوئے تھے, ان کو حراست میں بھی لیا گیا. یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ ان کو حراست سے رہائی مل گئی ہے, مگر اب معاملہ جو ہے وہ بیسکلی جو ایم کیو ایم ہے اس کی فیکشنلزم کا ہی ہے, کیونکہ کیس رجسٹر ہو گیا ہے, ایف آئی آر کٹ گئی ہے, مگر نام اس میں کسی کا نہیں ہے. اس سارے معاملے میں بات کرنے کے ساتھ موجود ہیں وکیل رحمان صاحب, صحافی ہیں, کراچی سے ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی وکیل رحمان صاحب بتائیں کہ یہ جو خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال صاحب کی آپس میں کشیدگی ہے, یہ اسی کو ہم کہیں کہ اس کا ہی سپل اوور ایفیکٹ ہوا جو اتوار کی روز واقعہ پیش آیا؟ دیکھیں اس کو جو ہے تھوڑا سا اگر پس منظر میں دیکھیں تو یہ 12 جنوری 2023 کو جو ہے دونوں کے انضمام ہوا تھا, دونوں مرج ہوئے تھے, ایم کیو ایم پاکستان اور پاک زمین پارٹی. یہ آپس میں مرج ہوئے تھے لیکن ان کے آپس میں دل اس طرح نہیں مل سکے تھے, اور یہ جو ان کے مختلف دونوں گروپس کے رہنما ہیں ان کے آپس میں اختلافات اور یہ وقفے سے جو ہے وہ ظاہر ہوتے رہے, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں, تنظیم عہدے تھے,
پھر اس طرح پیپلز پارٹی سے تعلقات کی بنیاد پر ایک دوسرے پر الزامات لگتے رہے. مختلف ایشوز پر جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ اس پر جو ہے ایم کیو ایم کو ایک اپنا اسٹانس لینا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے, لیکن دوسرا گروپ جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتا تھا. تو یہ اس طریقے سے چیزیں چلی آ رہی تھی, اور پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے یہ اختلافات اس حد تک آ گئی تھی کہ اگر ایک گروپ کی طرف سے کسی بھی علاقے میں کوئی احتجاج, کوئی کارنر میٹنگ یا کوئی بھی سیاسی سرگرمی کی جا رہی تھی, تو وہ جی رہنماؤں کے سطح پر جو اختلافات تھے وہ کارکنوں کی سطح پر آ گئے تھے, اور وہ اس گروپ کے, مخالف گروپ کے کارکنان جو ہے باقاعدہ اس پروگرام کو سبوتاج کرنے لگتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ پس منظر میں چل رہی تھی, اور اب جو ہے یہ بالکل پیک پر پہنچ گئی ہے, کیونکہ اکتوبر میں انٹر پارٹی الیکشن ہونے ایم کیو ایم کے, اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ پارٹی کی قیادت یعنی چیئرمین کون ہوگا. تو اس سے پہلے یہ اختلافات اور یہ اکتوبر سے پہلے کی جو سیاسی سرگرمیاں تھی یہ ساری جو ہے ایک ساتھ اس طریقے سے وہ ہوئی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقاعدہ اب ہاتھا پائی, گالم گلوچ, اور بلکہ باقاعدہ فائرنگ ہوتے ہوتے جو ہے وہ رہ گئی. تو یہ اصل میں اس پورے پس منظر کے وکیل ساتھ صاحب چیزوں معاف کو کریے دیکھنا گا ہے. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھا پس منظر بتایا. اب یہ بتائیں کہ اتوار کے روز ہوا کیا, اس جو پارٹی کا دفتر تھا وہاں کون اجلاس کر رہا تھا اور کس نے دھاوا بولا؟ ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ وہاں؟ دیکھیں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پس منظر میں کچھ چیزیں پہلے اسی طرح چل رہی تھی. ایک جو ہے مصطفیٰ کمال کا گروپ ہے جو پاک سرزمین کے سربراہ تھے, اور جو مرج ہونے کے بعد وہ پارٹی میں آ گئے. اسی طرح خالد مقبول صدیقی کا ایک گروپ ہے. اچھا, ان دونوں گروپس کا جو ہے یہ اسی طرح چل رہا تھا کہ ایک کہیں پر جلسہ کر رہے ہیں تو مخالفین اس پروگرام کو سبوتاژ کرتے تھے. یہاں جو مرکز ہے اتوار کو جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی یہ تھا کہ اس میں ایک خالد مقبول صدیقی گروپ کا ہے, ان کا اجلاس چل رہا تھا, اور دوسرے جو ہے وہ مصطفیٰ کمال گروپ کے جو ہے کچھ لوگ آئے, ان کی آپس میں تلخ کلامی بھی, ان کے جو ہے وہ اس اجلاس, اس ایجنڈے پر اور کچھ چیزیں پہلے سے جو چل رہی تھی اس پر جو ہے یہ جھگڑا ہوا کہ مطلب وہ بھی اس دوران اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے تھے. کچھ ایسی چیزیں جو پہلے سے جو ہے وہ ٹھیک. اختلافات تھی وہ وہاں پر جو ہے اس طریقے سے ایڈ ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے آمنے سامنے جو ہے کھڑے ہو گئے. اچھا وکیل صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پس منظر بہت اس کا اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ دو مختلف جماعتیں تھیں, ایک مصطفیٰ کمال صاحب کی اور دوسری ایم کیو ایم پاکستان. تو جنہوں نے ان کا مرجر کروایا الیکشن سے پہلے, کیا وہ ان کی لڑائی کو اب کنٹرول کرنا نہیں چاہتے یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ مطلب کہ آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے نا کہ اب لڑائی مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے درمیان ہے کہ پارٹی کا چیئرمین کون بنے گا. تو وہ جنہوں نے مرجر کروایا وہ کیا ان کو سمجھا کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے کہ یہ اتنی کشیدگی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ ان کا آپس میں انضمام ایک غیر فطری ہے. وہ اس لحاظ سے غیر فطری ہے کہ مصطفیٰ کمال کی جو پاک سرزمین پارٹی بنی تھی انہوں نے باقاعدہ ایم کیو ایم پاکستان کو چھوڑ کے جو ہے اپنی ایک نئی پارٹی بنائی تھی. اب جب وہ دوبارہ آئے تو ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما یا کارکن وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا, یعنی وہ اپنے آپ کو اس پارٹی کے زیادہ وفادار اور زیادہ جو ہے اس کے وہ سمجھتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں مصطفیٰ کمال کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہمارے پاس لوگ ہیں, ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے, اور جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ان کے خیال میں وہ بھی جو ہے ان کا بھی پلڑا اور ان کا بھی جو پش پناہی ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ ہے, یعنی ان کا خیال یہ ہے. تو یہ ہے کہ اب ان کا انہوں نے بٹھا تو دیا تھا. معاف کریے گا وکیل صاحب, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے انضمام کروایا وہ لوگ بھی مصطفیٰ کمال صاحب کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ جی جی بالکل, عام تاثر یہ ہے کہ ویسے تو گروپ کو جو ہے ظاہر ہے کہ وہ انہی کی طرف سے جو ہے چلائے جا رہے ہیں, اور کسی کو کم کسی کو زیادہ, لیکن خوش پناہی انہی لوگوں کی حاصل ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں اس دوران جو ہے یہ سیاسی بلوغت کا اگر یہ مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ساری زندگی کوئی کسی کو نہیں چلا سکتا, تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آج بھی جو ہے یہ اسی طریقے سے اپنے طور پہ چل نہیں پا رہے ہیں. تھوڑی سی جو ہے اگر چلانے والوں کی تھوڑی سی سستی کرتے ہیں تو یہ لڑنے لگتے ہیں. یہ اس ابھی کچھ میں بھی یہی ہوا تھا, چلانے والوں کی توجہ کے اس دوران جو ہے یہ معاملات خراب ہوئے, لیکن جیسے خراب ہوئے انہوں نے جو ہے وہ مداخلت کی, دونوں گروپوں کو باقاعدہ بٹھایا,
ان کو समझाया, उनको थोड़ा सा धमकाया भी, और उसके बाद जो है ये दोनों बिल्कुल ठीक हो गए और बाकायदा दोनों ने जो है अब मरकज आना शुरू कर दिया। 2 दिन एक पार्टी के लोग आए एक ग्रुप के और 2 दिन दूसरे ग्रुप के आए, और अब जो है इत्तलात ये है कि अगले 1 से 2 दिन में जो है ये इनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। अच्छा, तो ये बताएं वकील साहब कि ये आने वाले दिनों में क्या हम ये समझें कि अब जो पार्टी का ज़्यादा कंट्रोल है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास चला जाएगा, या जो पुराने लोग हैं जमात के, ख़ास तौर पे जो वर्कर्स हैं, वो अब भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फ़ारूक सत्तार साहब इनको पसंद करते हैं और यही पार्टी चलाते रहेंगे चाहे जितनी अच्छी या बुरी चले? देखिए, चलाना तो उसी तरीके से ये जो 4-5 आपने नाम दिए, चाहे वो एक ग्रुप के हो या दूसरे ग्रुप के हो, वो यही लोग चलाएंगे। इन्हीं को जो है आगे ओहदे भी मिलेंगे, इन्हीं को जिम्मेदारियां मिलेंगी, और उसमें जो है अगर मुस्तफ़ा कमाल हो गए या खालिद मकबूल सिद्दीकी हो गए, चलाने वालों के लिए ये बराबर है। वो उनको मुख्तलिफ वक्तों में बुलाकर मुख्तलिफ अंदाज में मीटिंग करके उनको टास्क देते हैं, तो वो कोई इतना मसला नहीं है, वो मामलात इनके सेटल डाउन हो जाएंगे। आगे मुल्की सतह पर जो बहुत सारी सियासी तब्दीलियां, इंतजामी इस्लाहात होने, उसमें जो है वो एमक्यूएम की जो है बड़ी एक ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि एमक्यूएम जो है वो उसकी मरकज़ में वफाकी हुकूमत में और सूबाई हुकूमत दोनों में जो है वो उनकी एक स्टैंडिंग है। उनकी जो है वो तकरीबन 18 सीटें जो है कौमी सीटें हैं, और इसी तरह जो है वो तकरीबन 36 जो है वो सूबाई असम्बली में उनकी नशस्तें हैं। और आगे अगर इस तरीके से सूबाई जैसे सूबों की बात चल रही है, NH अवार्ड की बात चल रही है, तो उसमें जो है एमक्यूएम की जरूरत पड़नी है, और वो एमक्यूएम अगर मजबूत होगी, अगर उन्होंने एहतजाज करना है अवामी इशूज पर, और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ जो बद इंतजामी है उनके खिलाफ बिल्कुल अगर कोई ठीक। एहतजाज होना है, तो उसके लिए जो एक यूनाइटेड एमक्यूएम जरूरत है, और वो यूनाइटेड हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।